अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है, इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। एक्स पे पैगाम में उन्होंने बताया कि भारतीय मीडिया सिर्फ झूठी खबरें फैला रहा है, बीसीसीआई से ना माफी मांगी है और ना ही मांगेंगे। सिंपल तरीका है, भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी के दफ्तर आए और मुझसे ले ले। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुक्ला ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बतौर सरबराह एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने दो टोक बता दिया था। ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को खुद एसीसी ऑफिस आना होगा। मोदी मीडिया ने अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए नई कहानी गढ़ दी और फिर मुंह की खाली। चेयरमैन पीसीबी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ पर वो अपनी खबरें फैला रहा है, अपनी अवाम को गुमराह कर रहा है। बीसीसीआई से ना कोई माफी मांगी, ना ऐसा कुछ होगा। भारत क्रिकेट में सियासत लाकर स्पिरिट ऑफ गेम को खराब कर रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा, मैं उस दिन ट्रॉफी देने को तैयार था और अब भी तैयार हूँ। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी ऑफिस में आकर मुझसे वसूल कर लें। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहिद साहब शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा इनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने बड़ी क्लियरली ये बात एक्स पर बता दी है कि भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है, कोई माफी नहीं मांगी है और ना ही आगे कोई माफी मांगने का इरादा है। ट्रॉफी को लेके जो ये पूरा तमाशा बना, ड्रामा बना, जो भारतीय टीम का, बीसीसीआई का स्टांस था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे, नहीं लेंगे उनसे ट्रॉफी, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है कि नहीं ले रहे तो ना लें, और अगर अब भी चाहिए तो एसीसी के ऑफिस आकर मोहसिन नकवी से वसूल कर लें ट्रॉफी। तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसको और इशू बनाने की जरूरत कोई नहीं है। शाहिद साहब से अगर राब्ता होगा तो फिर उनसे बात करेंगे। मूविंग ऑन, हम एक और चीज की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ी सरप्राइजिंग है बात, वो ये है कि साइम अयूब जो है वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं, ऑलराउंडर रैंकिंग पे। जी हां, पहला नंबर हासिल कर लिया है साइम अयूब ने। एशिया कप में जो उन्होंने बॉलिंग कराई, 8 खिलाड़ियों को आउट किया, ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस रही उस पे वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। और वो एक बात जो मैं बड़े सालों से कह रहा हूं कि क्रिकेट में रैंकिंग सबसे यूजलेस चीज है, क्योंकि साइम की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में। अगर 4-0 उन्होंने जो किए हैं उसके बावजूद वो नंबर 1 पर आ जाते हैं, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है। एक अच्छी बात है कि वो एज अ बॉलर भी परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ उनके गेम में जिसे कहते हैं कि एक एडिशनल बेनिफिट उनको हासिल हुआ है कि विद द बैट नहीं कर पा रहे तो विद द बॉल कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो इतनी इंपैक्टफुल नहीं थी, उसके बावजूद वो नंबर 1 पर आ गए हैं। मूविंग ऑन, कल की बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान ने 12 अक्टूबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। होम सीरीज है, 18 प्लेयर्स, 2-4 और भर लेते तो 2 टीमें बन जाती। खैर, वो क्या स्क्वाड है, कौन आया है, कौन बाहर हुआ है, इस पर बात करने के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं। तौसीफ भाई, ये बताइएगा कि होम सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज है उसके लिए ये स्क्वाड सामने आ गया है, 3 नए प्लेयर्स को शामिल किया है। स्क्वाड को कैसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल यही चॉइस है और कुछ लोग परफॉर्म किए हुए हैं और जाहिर है वो कोई बड़े इंक्लूजन नहीं हुआ इसमें। और विकेट कीपर एक ले लिया, ये खुशी की बात है कि एक विकेट कीपर, रेगुलर विकेट कीपर ले लिया है। और उसके अलावा जो प्लेयर लिए हैं वो मेरा ख्याल डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो है उसी को देखते हुए सारा कुछ किया है। पता है कि जी डोमेस्टिक प्लेयर को भी और लेना चाहिए, सच्ची बात है कि अगर उन्होंने परफॉर्म डोमेस्टिक में किया है बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। अब कैंप में देखना है, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि शायद एक विकेट कीपर साथ रख लें ये, और उसके अलावा नुमान हैं, साजिद हैं, तो स्पिनर का तो इतना मुझे नहीं लगता। हो सकता है यंग प्लेयर को समझते हुए किसी को रख लें उसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुड, अच्छा है।
اچھا توصیف بھائی، جب آپ کوئی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ پچھلی والی سیریز کو دیکھتے ہیں اور تبدیلیاں اس کے حساب سے دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کرکٹ آپ کی وہاں سے یہاں تک کہاں جا رہی ہے، کیا آپ کا پلان ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کھلاڑی بلا وجہ آ جاتے ہیں اور وہ اسی طرح سے جیسے آئے ہوتے ہیں اسی طرح سے باہر چلے جاتے ہیں. تو 3 نام میرے ذہن میں ہیں جو کاشف علی، محمد ہریرہ اور محمد علی. محمد علی کی پرفارمنس ایسی تھی، ان کا ڈراپ ہونا بنتا تھا. محمد ہریرہ کو موقع ملا، 4 اننگز میں 46 رنز کیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے تو ان کو اور موقع ملنا چاہیے تھا. اگر لگتا ہے نہیں ٹیلنٹ ہے تو پھر آپ نے وہاں غلطی کی. اور اگر آپ کاشف علی کی بات کر لیں تو ان کو تو بلا وجہ ہی ڈالا تھا ایک میچ کھلانے کے لیے. پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ جو کیپیں ہم بانٹ رہے ہیں پاکستان کی، یہ کیا سوچ کے دے رہے ہیں؟ یہ تو انفارچونیٹلی ہمارا سیٹ بیک ہے سارا. کیا کریں آدمی، مطلب جو بھی کرتے ہیں وہ ایک ایک کھلاتے ہیں. اب اس کے ڈیپ اگر آپ جائیں گے تو کاشف علی کی جو آپ نے بات کی تو وہ آئے کیسے تھے؟ کوئی کہتا ہے بڑی پرفارمنس تھی ان کی. کیا پرفارمنس تھی؟ پرفارمنس جو بھی تھوڑی بہت، تو اب کیوں نہیں ہے وہ؟ اور اتنے اوورس بھی میرے خیال ان سے نہیں کرائے گئے. اور یار یہ چیزوں کو تھوڑا سا اب دیکھنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ادھر ادھر سے پریشر ڈال کے پلیئر آ جاتے ہیں اندر، تو اگر ہے تو پھر کھلائیں، پوری سیریز کھلائیں ان کو. اب جو ہمارا گیم پلے کا سٹائل بن گیا ہے نا ٹیسٹ کرکٹ میں، اسپیشلی ان آر ہوم سیریز، وہ بہت زیادہ سپن ڈومیننٹ ہے. ہم اس سپن کے تھرو ہی جیتنا چاہتے ہیں. وہی رینک ٹرنر بنا کے اسی طرح سے وہ ایک ہی فارمولا اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ہم نے آدھا درجن سپنر بھرے ہیں اسکواڈ میں، یہ کسی کام بھی اس سے فائدہ ہوگا یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے ان کی چھٹائی ہو جائے گی؟ نہیں، چھٹائی تو ہوگی، ڈیفینیٹلی چھٹائی ہوگی اس میں. اس لیے کہ 2 آدمی پچھلی سیریز میں آپ کے 2 آدمیوں نے پرفارم کیا، اور بہت ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے فیصل اکرم کو یہ ساتھ رکھ لیں. اور کیونکہ دونوں ہمارے جو ہیں، جس میں ایک تو نعمان جو ہے وہ ہے تو اس کی پرفارمنس بھی پچھلے جو سیریز تھی اس میں ہے، اور پھر ساجد کی بھی پرفارمنس ہے. تو لگتا یہی ہے کہ پچ ایسی بنائیں گے کہ جس پہ بال ٹرن ہوگا. اور جیسے ان کو پھنسایا تھا، مگر دھیان رکھیں کہ مہاراج بھی ان کے پاس ہے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر پھر سارا کریں. اب اتنا بھی نہ بنا دیں کہ بالکل اکھاڑا بنا دیں کہ اس پہ کرٹیسائز ہونا شروع ہو جائے گا، یار یہ کیا پچ ہے، ادھر جا رہا ہے بال ادھر. بہرحال اپنے ملک میں ٹیم پچ بناتا ہے آدمی، اپنے حساب سے بناتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں تھوڑی بیٹنگ زیادہ دیر تک میچ جائے نا، 4 دن تک چلا جائے. آصف آفریدی میں بڑا شور مچ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عمر رسیدہ کھلاڑی کو شامل کر لیا ہے. نعمان علی اور آصف کی بھی ایج جو ہے وہ سیم ہی ہے، کیونکہ آصف آفریدی جو ہیں وہ بھی 39 کے ہیں، نعمان بھی 39 کے ہیں. نعمان اتنی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم آپ کا کوئی پلان ہونا چاہیے اگر آپ کسی کھلاڑی کو موقع دے رہے ہیں. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ شارٹ ٹرم کا بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس سائیکل میں ان سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک چیز ہے؟ آصف آفریدی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وائٹ بال کے زیادہ یوٹیلیٹی کرکٹر ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو کھلانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، بالکل اٹھایا جا سکتا ہے. پھر ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہم تو اسی کو کاؤنٹ کریں گے نا کہ پرفارم کیا ہے. اس سے پہلے کہاں تھے وہ؟ اس سے پہلے بھی پرفارمنس دیتے رہے، کچھ شارٹ فارمیٹ کی اس میں دیتے رہے. 2020 میں کہاں تھے؟ یا یہی ہوگا کہ ایک اسکواڈ میں لے کے جو ہے وہ ان کو خوش کر دیا جائے گا، اسکواڈ میں لے کے خوش کر کے. اور جو ہے نا 2 ٹیسٹ میچ ہیں، اور ویسے تو وہ شارٹ فارمیٹ میں بھی کھیلتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے جہاں سے بھی. اب میں تو صرف یہ کہنا ہے کہ بس ڈومیسٹک پرفارمنس پہ وہ آیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر اچھا ہے تو کھلائیں. یہ تو جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے عمر کیا دیکھنی ہے. اب بات یہ، یہاں تو عمر کا فرق پڑتا ہی پڑتا ہے. بڑے لوگوں کی عمر اوپر نیچے ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. تو 40 کے بعد تو میچور ہوتا ہے آدمی. تو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. اور ایک اور کل کا ایشو تھا کہ ہر بار جب ہم کوئی ایونٹ ہارتے ہیں تو اس کے بعد این او سی پہ اس بار مسئلہ بن گیا ہے. پچھلی بار کچھ اور تھا، کوئی نیا ایک فارمولا اپلائی کیا جاتا ہے ذرا پلیئرز پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اس پر بھی بات کریں گے، سلیکشن پر بھی بات ہوگی. کہیں مت جائے گا، ول بی رائٹ بیک.
Glad to have you back once again to Sports Room. اور بات ہو رہی ہے توصیف بھائی سے پاکستان کی جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے جو کل اناؤنس ہوئی ہے فار ساؤتھ افریقہ ٹور ٹو پاکستان، اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس پہ ہم نے بیسکلی یہی دیکھا ہے کہ ہوم سیریز میں جو ہمارا فارمولا رہا ہے وہ اسپن بیسڈ رہا ہے. تو توصیف بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی پچز پہ ہم زیادہ سے زیادہ 1-1.5 فاسٹ بالر استعمال کرتے ہیں، اس میں شاہین شاہ آفریدی کو سلیکٹ کرنا یہاں اس طرح کی کنڈیشن میں، اب جب شاہین شاہ کافی عرصے کے بعد ہمیں کچھ ردم میں نظر آئے ہیں ان ایشیا کپ، ان کو یہاں ٹیسٹ میچ کھلا کے رگڑا دینا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لاجیکل ہے؟ بھائی دیکھیے یہاں لاجیکل ہوتا کیا ہے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ذہن میں ہے کہ ہم نے اس ٹیم کو ہرانا ہے بس بلا کے، حالانکہ آپ یہ وہ والی ٹیم نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک تگڑی ٹیم ہوگی. لیکن جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے، دیکھیں یہ شاہین کو کھلانے کا جہاں تک تعلق ہے، ان کو یہ سوچتے ہیں اوپر سے بھی ہم آؤٹ کروا لیں، لیکن جب آپ ایک اینڈ سے 4 اوور بعد اسپنر لے کے آ جاتے ہیں تو یوز لیس ہو جاتا ہے نا. پھر کیا ہے اس میں، آپ نے دیکھا، آپ نے نام بھی لیا ان کا کہ وہ کھیلے 1 اوور کیا، 2 اوور کیا، 3 اوور کیا اور ٹیسٹ میچ کھیل لیا، پورا ٹیسٹ میچ ختم، اس کے بعد ٹیم سے باہر ہو گئے. تو آپ کا سارا کردار تو میرا خیال اسپنرز کا ہوگا. تو اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے شاہین کو اتنا وہ کریں، آپ کوئی ایک آدھ ایسا میڈیم پیسر کر لیں، 6-7 اوور کرے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی اسپنر اپنی ڈیوٹی دیں، اور ڈیوٹی کیا مطلب اس پہ لگ جائیں، نوکری پہ لگ جائیں. بالکل ایسے بھی لگ جائے، مزدوری کرنا شروع ہو جائے اسپنر. بٹ پرابلم یہی ہے کہ ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کو ایک ٹیسٹ میچ لگا تھا ہمیں ہمارے ہی ٹریپ میں پھنسانے میں، تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تو اس سے بہت بہتر ہے اور ان کے پاس اسپن کی کوالٹی بھی بہت زیادہ بہتر ہے. خیر موونگ آن، یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے نا، یہ ایک اور شخص کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے شان مسعود. یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کپتان نہ رہیں، بہت باتیں چل رہی تھی، لیکن ان کو ایک اور موقع دیا اور میں اس سے بہت خوش ہوں. مجھے لگتا ہے ان کو یہ چانس ضرور ملنا چاہیے تھا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ موقع شان کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بالکل ٹھیک کیا انہوں نے کہ اس کو ابھی رکھا ہوا ہے، اور یہی ہو رہا تھا. ظاہر ہے یہاں تو مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں تو ہٹانا اور رکھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن میرا خیال ہے اچھا فیصلہ ہے، اس کو رکھیں. لیکن اب یہ ہے اس کو جتنا میں نے دیکھا پچھلے سیریز میں، اس کی مدد کو کوئی نہیں آتا تھا. میں نے دیکھا ہے، مدد سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ ایک کپتان ہے، 1-2 سینئر اگر موجود ہیں، وہ آن کے بات کریں. اس وقت تو بابر بھی تھے آئی تھنک میرا خیال، تو آن کے بات، وہ تو اکیلا کھڑا ہوتا تھا ایسے ہاتھ باندھ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے کرتا رہا. مجھے تو کوئی لگا نہیں، اور ہم سب نے یہ کہنا شروع کر دیا یار وہ تو بالکل ایسا ہے، وہ ہوتا نہیں. بھائی آن کے بات کرو، یہ پاکستان کی ٹیم ہے، کوئی آپ کے گھر کی ٹیم تھوڑی ہے. ظاہر ہے آپ اگر کسی کو فیل کرنا چاہتے ہو تو کر لو فیل اس سے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی اب پتہ چل گیا اور پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو پرفارم کر رہا ہے، لمبا پرفارم کرے تاکہ سب کے منہ ہی بند ہو جائیں گے. منہ بند کر تو بابر رضوان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے لوگوں کے منہ بند کرنے کا. اور ون ڈے سیریز میں آپ نے دیکھا ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کی پرفارمنس بہت خراب تھی، T20 سے آلریڈی ڈراپ ہیں. یہاں یہ اپرچونٹی ہے دوبارہ سے پروف کرنے کی اپنے آپ کو. ڈیفینیٹلی پریشر ہے، اور پریشر جو ہے نا وہ اب میرا خیال ہے کہ سینئر جونیئر نہیں، جونیئر پہ تو اتنا پریشر ہی نہیں آتا، وہ تو بیچارہ کھیلتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ اب جتنے سینئر ہیں جو حالت ابھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان پہ پریشر ہوگا. اور ایک اچھے پلیئر کی یہی نشانی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ سے کچھ نہیں تو واپس آئیں. واپس کس طرح آئیں گے؟ ٹیم کو جتا کے آئیں، اپنا پرفارم لمبا کر کے آ جائیں، ختم ہو گئی بات. یہی ایک طریقہ کار ہے، نہ کہ ادھر سے باتیں ہوں ادھر سے باتیں ہوں، لوگ کہیں کہ اس کو کیوں نہیں لیا، اس کو کیوں نہیں لیا. بھائی آپ اتنا لمبا پرفارم کر دیں. اچھا چلتے چلتے توصیف بھائی ایک آخری سوال یہ کہ ہر بار جب ہم کوئی ایونٹ ہارتے ہیں تو ایک نئی طریقے کی ڈرامے بازی ہوتی ہے. اس بار یہ NOC کا ایشو آ گیا ہے، پچھلی بار سرجری تھی، اس بار NOC ہے کہ پلیئرز کی NOC ہولڈ کر لی گئی ہے، ان کو لیگز کی اجازت نہیں ملے گی. پہلا پوائنٹ یہ کرے کوئی بھرے کوئی، وہ تو زیادہ تر وہ کھلاڑی ہیں جو ایشیا کپ میں تھے بھی نہیں، بگ بیش کھیلنے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو آگے ہماری سے کیا رہے گی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ خود اجازت دے رہا ہے اور پھر خود منع کر رہا ہے.
دیکھیے جس لیگ سے وہ کھیل رہے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ آئیں گے. ہمیں نا یہ تو ہمارا کو آپ کو پتا ہے, ہمیں بھی نہیں, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن یہ تو باقیوں کو کہہ جاؤ جی ہم نے دیکھیں روک دیا سب کو, یہ کر دیا, کچھ بھی نہیں کرتے. اور کیوں روک رہے ہیں یار, ہے تو جانے دیں آپ, اس میں کون سی ایسی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے سارا. پرمیشن مل جانی ہے ان کو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پرمیشن مل جائے گی, وہ لوگ چلے جائیں گے کھیلنے. اور یہی ہے. اب دیکھیے یہ سوچنا پڑے گا کرکٹ بورڈ کو کہ 4 اوور کی کرکٹ کے لیے پلیئروں کو رکھنا ہے, یا یہ جو ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں یا ون ڈیز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک ایسی وہ بنانا ہے کہ یہ وہ بھی کھیلیں. میں نے شیٹی صاحب کو ایک بات کی تھی, میں نے کہا سر عامر نے جب چھوڑا تھا میں نے کہا تھا سر ان کے اوپر مت جائیں, یہ تو سب اب 4 اوور کی کرکٹ کے پیچھے بھاگیں گے, آئی مین کہ 20, اور بس وہ, اور نہ یہ فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں نہ کچھ کھیلتے ہیں. جو پتہ چلے آج حالت دیکھ لیں نا آپ, 4 اوور کرنے والوں کی حالت دیکھ لیں. فائنل کو آپ کتنا غرق کروا دیا انہوں نے فائنل کو. مطلب آئی مین آپ اتنے ایکسپیرینس 100 سے زیادہ پتہ نہیں کتنے میچ کھیلے ہوئے ہو, آپ نے 2 اوور میں ہماری ٹیم کو پورا ختم کرا دیا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج بھنگڑا ڈالیں گے, کچھ کریں گے کہ بھائی آج انڈیا کو ہم نے جیت کے ہی ہم کچھ کر سکتے تھے. صحیح. تو آئی ایم سوری, جو بھی سینئر ہیں جو ہیں جس نے بھی کیا وہ آئی تھنک ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو شکریہ. توصیف احمد صاحب تھے, اور ہم نے جو اسکواڈ سلیکٹ ہوا جنوبی افریقہ خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اس پر بات کی, اور یہ NOC کے ایشو پہ بات کی. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.